चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत गिरफ्तार। इस्लामाबाद जलसे में एनओसी की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी का भी इम्कान। गिरफ्तारियों पर पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। मुंतखब नुमाइंदों की गिरफ्तारी की मजम्मत। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी को पार्लियामेंट की तौहीन करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आठ घंटे बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राब्ते बहाल हो गए। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली शाहिद खड़क ने अली अमीन गंडापुर की वापस पहुंचने की तस्दीक कर दी। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को पता था कुछ बड़ा वाक़या होने वाला है। बानी पीटीआई की ज़िंदगी की जिम्मेदारी अली अमीन पर है। अली अमीन के बयान के बाद अब पीटीआई के पास राह फरार नहीं है। सीनियर सियासतदान फैसल वावडा के सनसनीखेज इंकशाफात। निजी टीवी को इंटरव्यू में फैसल वावडा ने वज़ीर आला केपी के राब्तों के हवाले से कहा कि असल में गंडापुर पकड़े गए हैं। वो फैज़ हमीद के साथ कम्युनिकेशन में रहे। फैज़ को पता है कि उनके वज़ीर आला के दिन गिने जा चुके हैं। जैसे आप अपना बाप कह रहे हैं, जो 2018 में आपको लाया वो अंदर चला गया। बाप के अंदर जाने के बाद आप सियासी लावारिस हो गए। 9 मई इन्होंने ही किया है, उनका यही माइंड सेट है। नैब ने बानी पीटीआई के खिलाफ दायर नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। बानी पीटीआई के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर ने कहा कि नैब तरमीम बहाली के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि नैब तरमीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार से निकल चुका है। समाअत में 3 घंटे के वक्फे के बाद एहतसाब अदालत ने नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल करने का फैसला सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में शाहिया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कल एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नाजेबा बयानबाजी की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से इनकार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुझे तो ये नहीं पता मैं कल जिंदा रहूँगा भी या नहीं। एक मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे, जिसमें तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात हुई थी। मैंने कहा था आप दीगर जजेस की मुद्दत बढ़ा दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। पार्लियामेंट कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं कि हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है और इतना तयन हो ही जाता है कि फ़लाँ जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वज़न क्या होगा। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फ़ैसला क्या होगा। अब मुझे ख़ुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फ़ैसला करेंगे। शिबली फराज का तमाम सियासी जमातों को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे का चैलेंज। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, नून लीग समेत तमाम जमातों को दावत और चैलेंज देता हूँ, आए केपी में जलसा करने की जुर्रत करें। हम आपको तमाम सहूलत और चंदा करके पैसे भी देंगे। इस तमाम तर पेशकश के बावजूद मैं चैलेंज करता हूं कि आप 10 बंदे भी जमा नहीं कर पाएंगे। हम सियासी लोग हैं, सियासत करके नैवानों के मेंबर बने हैं। आज ये कानून हमारे लिए था, कल आपके खिलाफ हो सकता है। कोशिश करें ऐसे कवानीन पास ना करें जिनसे आपको बाद में नदामत हो।
قانون سازی اکثریت کا استحقاق ہوتا ہے، سینیٹر عرفان صدیقی کا ایوان بالا میں اظہار خیال۔ مجھے تمام مہذب ممالک میں پرامن احتجاج ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین ہیں، احتجاج کرنے والوں کے علاوہ یہاں بسنے والے 25 کروڑ لوگوں کے بھی حقوق ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے بیان پر بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم تمام صحافی برادری کا احترام کرتے ہیں، میں صحافیوں کی دل آزاری پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ عمر ایوب نے کہا تحریک انصاف اور علی امین گنڈاپور کی جانب سے معذرت قبول کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو 15 دن میں رہا کر کے دکھائیں، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو چیلنج۔ کہتے ہیں کہ علی امین سے اپنے حلقے میں امن قائم نہیں ہوتا، اگر ان کے پاس اتنے لشکر ہیں تو یہ دہشت گردی کنٹرول کر لیں یا پھر مان لیں یہ دہشت گردوں کے حلیف ہیں۔ علی امین گنڈاپور جلسے میں رگ بازی کرتے ہیں۔ کے پی میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، علی امین گنڈاپور نے اپنی تقریر میں کھوکھلے پن کا مظاہرہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی امیر مقام کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صرف دھمکیاں دے سکتے ہیں، اسٹیج پر خاتون کو للکارنے والا خود دہشت گردوں سے ڈرتا ہے۔ آپ لاہور آئیں، ہم دیکھتے ہیں آپ اٹک پل کیسے کراس کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کہنا بھی عہدے کی توہین ہے۔ علی امین گنڈاپور کو عدالت بلائے تو کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ کیا پی ٹی آئی چاہتی ہے انصاف کا نظام جلسے اور جھتے چلائیں؟ پی پی رہنما شہری رحمان کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے جلسے میں اداروں اور عدلیہ کو دھمکیوں کی مذمت۔ کہتی ہیں کہ جھتوں کی مدد سے ملزم چھڑانے کی دھمکی مسلح گروہ دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی آج تک 9 مئی سے سبق نہیں سیکھی، ایک بار پھر تشدد اور انتشار کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اداروں نے بات کرنے سے انکار کیا تو یہ دھونس دھمکیوں پر اتر آئے۔ کیا پدی کا شوربہ، بانی پی ٹی آئی کو 15 دن میں رہا کرانے کے لیے امین گنڈاپور کے دعوے پر طلال چودھری کا تبصرہ۔ کہتے ہیں کہ علی امین کا مستقبل وزارت اعلیٰ سے اڈیالہ جیل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم 15 دن بعد اڈیالہ آؤ، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ سے پشاور جائے۔ گولیاں غیرت مند کھاتے ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، دن میں بڑکے مارتے ہیں، رات میں ہمارے پاؤں پڑتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس پر حملہ کرنے والے اور ان کا ماسٹر مائنڈ گرفتار ہو کر جیل جائیں گے۔ کل میلہ مویشیاں لگایا گیا تھا، فتنہ گینگ پاکستان کم تباہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پی ٹی آئی کے غنڈوں نے پولیس پر حملہ کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہتی ہیں کہ کل جلسے میں NOC کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ محمود اچکزئی نے بھی کل ان کو بدتمیز اور غیر منظم قرار دیا۔ پی ٹی آئی کے بلپائیوں نے اپنے متعلق خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ علی امین گنڈاپور نے آئینی اداروں، عدلیہ اور حکومتوں کو کھلے عام دھمکیاں دیں۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کی چیف جسٹس آف پاکستان سے علی امین گنڈاپور کی تقریر کا نوٹس لینے کی استدعا۔ کہتے ہیں کہ علی امین نے نوجوانوں کو اکسایا کہ وہ خون خرابے اور جبر کے لیے تیار رہیں۔ جبر کے بلبوتے پر بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کی دھمکی دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں ایک اور بھارتی سہولت کاری بے نقاب ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رؤف حسن کا امریکی صحافی رائن گریم، بھارتی صحافی کرن تھاپڑ، مائیکل گوگل مین کے بعد اب پاکستان مخالف ایک اور را اسپانسرڈ بھارتی تجزیہ نگار راہل رائے چودھری کے ساتھ بھی واٹس ایپ کے ذریعے رابطوں کے ہوشربا انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ واٹس ایپ پیغامات سے واضح دکھائی دیتا ہے کہ رؤف حسن غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پوری طرح متحرک ہے۔ ادارہ جاتی اصلاحات لے آئے تو یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال۔
حکومت مالی نظم و ضبط قائم کرے گی، اخراجات کم اور ریونیو بڑھانے سے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مہنگائی کی شرح کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، ملکی معیشت کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ٹیکس اس لیے نہیں دیں گے کہ ٹیکس اتھارٹی پر یقین نہیں۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا نیا کیلنڈر جاری کر دیا گیا، نئے کیلنڈر میں بھی پاکستان شامل نہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو تاحال بیرونی فائنینسنگ گیپ کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا، پیشگی شرائط پوری ہونے کے بعد پاکستان کا ایجنڈا شامل ہونے کا امکان۔ 2.5 سال کے دوران پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ اہم مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آئی ایم ایف پر تنقید، کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے فنڈز کے اجرا میں جان بوجھ کر تاخیر کی۔ متعدد لوگوں نے قیاس آرائیاں کیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، ہمارا تکنیکی جائزہ مکمل ہو چکا، وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا ارسا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ سندھ حکومت نے مسترد کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں ارسا سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم سے سردار شاہ نے کہا، پانی وفاقی مضمون نہیں ہے، پانی تاریخ میں ہمیشہ متنازع موضوع رہا ہے۔ آج وفاقی حکومت کو خیال آیا کہ ارسا کا چیئرمین 21ویں گریڈ کا افسر بنے گا، وہ مستقل چیئرمین ہوگا۔ یہ معاہدہ وفاق اور چاروں صوبوں کے درمیان معاہدہ ہے۔ وزیر داخلہ سندھ حسن لنجار نے کہا، پانی سندھ کی لائف لائن ہے، پانی سے زیادہ کوئی اہم ایشو نہیں ہے، سب اراکین اس پر ساتھ دیں۔ کراچی میں پانی چوری کا بڑا نیٹ ورک پکڑے جانے کا معاملہ، پانی سیاسی جماعت کے دفتر کی آڑ میں چوری کیا جا رہا تھا۔ دفتر مبینہ طور پر وزیر فشریز اینڈ لائف اسٹاک نجمی عالم کے استعمال میں ہے۔ ذرائع کے مطابق پانی چوری میں عمیر اور جانی نامی شخص ملوث ہے۔ عمیر اور جانی نجمی عالم کے قریبی ساتھی ہیں۔ کارروائی کے وقت نجمی عالم کی اینٹی تھیفٹ سیل کی کارروائی رکوانے کی کوششیں، اینٹی تھیفٹ سیل نے بغیر کسی دباؤ کے پانی چوری کا نیٹ ورک پکڑا۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے مطابق محکمے کو سالانہ 160 ملین کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے واٹر بورڈ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما نجمی عالم کی 5 نیوز سے گفتگو، پانی چوری کے الزامات کی تردید کر دی، الزام لگانے پر قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ پورا علاقہ کھود کر پانی کی چوری ثابت کر دے۔ واٹر بورڈ اینٹی تھیفٹ سیل غلط بیانی کر رہا ہے۔ واٹر بورڈ حکام دوبارہ آئیں، میرا دفتر توڑ کر پانی چوری دکھا دیں۔ پانی چوری میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ پانی چوری میں پیپلز پارٹی والے خود ملوث ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما فوزیہ حمید کی 5 نیوز سے خصوصی گفتگو، کہتی ہیں کہ پانی چوری کر کے شہریوں کو پانی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو بار بار پانی چوری کا معاملہ اٹھاتی رہتی ہے۔ کراچی والوں کا پانی چوری کر کے بیچا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد ٹاؤن میں فراہم کیے جانے والے پانی میں انتہائی آلودہ دھاتوں کے ذرات اور فضلے کی آلودگی کا انکشاف۔ بین الاقوامی جریدے میں کراچی یونیورسٹی کی تحقیق شائع، محققین نے دھات کی آلودگی کی وجہ سے پینے کے پانی کے 95.6% نمونوں کو غیر محفوظ قرار دے دیا۔ 70% سے زیادہ نمونوں میں فضلے کی آلودگی پائی گئی۔ آلودہ پانی کے طویل استعمال سے ذیابیطس، دل، پھیپھڑوں اور کینسر کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی اداروں کو کوئی اختیار نہیں ملا، سندھ میں عیاشی لگی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کو 15 سیٹیں دے دی گئیں۔ کراچی میں سڑکوں کی صورتحال، سیوریج کا سسٹم سب خراب ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور محسن نقوی کو کہنا چاہتا ہوں 15 دن رہ گئے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی صرف پنجاب نہیں پورے ملک میں ہونی چاہیے۔ ملک بھر میں 2,62,06,520 بچے بچیاں اسکول سے باہر ہیں۔ وزارت تعلیم نے تفصیلات ایوان میں پیش کر دیں۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ 10 سے 12 سال تک کی عمر کے
49,35,484 بچے بچیاں مڈل کی تعلیم سے محروم ہیں۔ ہائی اسکول کی تعلیم سے 45,45,537 طلبہ و طالبات محروم۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہائر سیکنڈری کے 59,50,609 طلبہ و طالبات تعلیم سے محروم ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی جاری۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے حملے، 33 فلسطینی شہید، 145 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 40,972 ہو گئی۔ اردن اور مغربی کنارے کو ملانے والے پل پر حملہ، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ شمالی لبنان میں اسرائیلی فوج کا حملہ، طبی عملے کے 3 افراد جاں بحق۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر اور مسافروں سے بھرے ٹرک میں تصادم کے بعد دھماکہ، 48 افراد جاں بحق۔ حادثے میں دیگر گاڑیاں بھی متاثر۔